अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से रॉ एजेंट कुलभूषण यादव मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान, जबकि यूरोपीय यूनियन समेत दीगर अहम ममालिक को भी इस बारे में ब्रीफिंग दे दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कुलभूषण यादव की सरगर्मियों की तस्दीक और उसके साथी राकेश उर्फ रिजवान की गिरफ्तारी और हवालगी के लिए ईरान से राबता कर लिया। पहले कौम से मुआफी, फिर बोर्ड पर गुस्सा और अब अलमे बगावत। क्रिकेट बोर्ड से नाखुश टीम के हेड कोच वकार यूनुस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुंचाने के लिए सियासी राबता कर लिया। वफाकी वज़ीर खेल रियाज पीरज़ादा से मुलाकात के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी वज़ीर ने रिपोर्ट लीक होने को इदारों की कमजोरी करार दे दिया। और दहशत गर्दों और मुल्ज़िमान के बाद अब चूहों के सर की कीमत लगने लगी। चूहे के काटने से एक बच्चे की हलाकत और एक के जख्मी होने के बाद पेशावर की जिलाई हुकूमत ने 25 रुपए, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड ने चूहे के सर की कीमत 300 रुपए रख दी। पेशावर को जरूरत सफाई का निजाम वज़ा करने की है या ऐसी मज़हका खेज स्कीमों की? नाज़रीन, भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गिरफ्तारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है और इस हवाले से अपने एहतजाज का सिलसिला पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि अब से चंद रोज कबल DG ISPR और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR की जानिब से यह मुतालबा सामने आने के बाद कि पाकिस्तान को इस मामले को हर दस्तयाब फोरम पर भरपूर तरीके से उठाना चाहिए के बाद हम ये देख रहे हैं दफ्तर खारिजा हमें यह बता रहा है कि अब इस मामले को यूरोपीय यूनियन समेत अहम ममालिक के सामने उठाया जा चुका है, जबकि आने वाले दिनों में इस मामले को बाकायदा तौर पर UN अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की हुकूमत से भी राब्ता कर लिया है। इस सिलसिले में ईरानी सफ़ीर को लिखे गए ख़त में पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया है कि वहाँ पर मौजूद कुलभूषण यादव के साथी राकेश उर्फ रिजवान को गिरफ्तार किया जाए और उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, और इसके साथ साथ कुलभूषण की जो सरगर्मियां रही हैं खुसूसन ईरान में मौजूद रहते हुए पाकिस्तान मुखालिफ, उनके हवाले से ईरान से बाकायदा तस्दीक मांगी गई है। दूसरी जानिब ईरान के सफारत खाने की जानिब से भी नाजरीन अब एक रद्द अमल सामने आया है, जिसके मुताबिक ईरानी सफारत खाने को पाकिस्तान के मीडिया में कुलभूषण यादव मामले पर जो खबरें पेश की जा रही हैं, जो रिपोर्ट्स जिस तरह पेश की जा रही हैं, उसके बाज़ हवालों पर एतराज़ है। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ये नाखुशगवार बातें हैं और बाज़ औक़ात इनको तौहीन आमेज़ अंदाज में पेश किया जा रहा है, और बज़ाहिर ईरानी सफारत खाने को ये ख़दशा है कि ऐसे इक़दाम की कोशिश की जो वजह है वो ये है कि सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान डॉक्टर हसन रूहानी साहब, जो कि पाकिस्तान में अपना दौरा हाल ही में करके गए हैं, उनके दौरे में जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उनसे किसी तरह तवज्जो हटाई जा सके। गो कि ईरानी सफारत खाना अपने इस पैगाम में यह भी कह रहे हैं कि ऐसी कोशिशों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल नाज़रीन बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान जो कि पिछले साल पहले ही भारत की मुदाखलत के हवाले से डोजियर्स अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुका है, अब उसको बैनुल अक़वामी बरादरी में भारतीय रॉ एजेंट की गिरफ्तारी के मामले को भरपूर तरीके से उठाने के लिए, इस तरीके से उठाने के लिए कि इस पर कोई एक्शन जनरेट हो, कोई रिएक्शन जनरेट हो, क्या करना होगा। और फिर भारत की जानिब से कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई का जो मुतालबा सामने आ रहा है, पाकिस्तान को इस पर क्या करना है, इजाज़त देनी है, इजाज़त नहीं देनी है या मशरूत इजाज़त देनी है। इस पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा नजमुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ा मुतहर्रिक है पाकिस्तान इस वक्त सिफारती तौर पर कुलभूषण यादव मामले को लेकर। यूरोपीय यूनियन को आगाह करना, अहम ममालिक को आगाह करना, ये एक ठीक तरीका अपनाया है पाकिस्तान ने, जिसको हम कहते हैं केस बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की, यही हिकमत अमली होती है? जी, ये देखिए, इस किस्म की जब हरकत होती है, किसी मुल्क ने आपके मुल्क में जासूस भेजा है, वो जासूस गिरफ़्तार हुआ है, उस जासूस ने कुछ रेवलेशंस की हैं, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में जब हमने डॉसियर पेश किया तो उस डॉसियर को यूनाइटेड नेशंस का जो तरीका है वो हर मेंबर को सर्कुलेट करना उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उस डॉसियर को अब इजाफ़ाई ये जो ख़बर है यादव की, इसको सर्कुलेट करना हमारी तरफ से कोशिश ज़रूरी है
کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اور اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے ماضی میں کہ بلوچستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک فارن ہینڈ ملوث ہے اور وہ فارن ہینڈ ہندوستانی ہے، اس کا ثبوت اب واضح ہو گیا ہے، کیونکہ یادو ہندوستان نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ نیول آفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ نیول آفیسر ہیں۔ یادو صاحب خود کہتے ہیں کہ میں ریٹائرڈ آفیسر نہیں ہوں، میں سرونگ آفیسر ہوں اور 2022 تک میری سروس چلے گی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یادو نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ایک رنگ بنائی ہوئی ہے، ہم نے یہاں پہ ایک نہ صرف انفارمیشن کے لیے رنگ بنائی ہے لیکن سبورسو ایکٹیویٹیز کے لیے رنگ بنائی ہے۔ جو میں نے خبر دیکھی ہے اس کے تحت یادو صاحب جب داخل ہوئے تھے تو وہ کچھ بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے تھے پاکستان میں۔ تو یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کے نمائندے اور ہندوستان کے جاسوس اسی کارروائی میں نہ صرف اطلاعات جمع کرنے کے لیے لیکن ایکٹیولی سبورسو ایکٹیویٹیز کرنے میں ملوث ہیں۔ یہ پاکستان کی طرف سے دنیا کو بتانا ضروری ہے، اور یہی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یو این کو پاکستان جب آگاہ کرے گا اس سارے معاملے سے باضابطہ طور پر، یو این کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یو این کیسے ریاکٹ کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے ان کا ممکنہ رد عمل یہی ہوگا کہ رد عمل کچھ ہوگا ہی نہیں؟ دیکھیے، جب ہم یو این کو بھیجتے ہیں، اس قسم کے کاغذات بھیجتے ہیں یا کوئی ملک ان کو بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ دس شوڈ بی سرکولیٹڈ ٹو دا ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشنز۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے، مجھے اس کا یقین نہیں ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جب ہم نے ڈوسیئر دیا تھا تو اس ڈوسیئر کے ساتھ یہ ریکویسٹ ضرور ہوئی ہوگی کہ اس کو آپ سرکولیٹ کریں امنگ دا ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشنز۔ اب اگر یادو کا جو معاملہ ہے اس پہ جب ڈوسیئر تیار ہوگا، اس کی میرا خیال ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، ابھی اس سے پوچھ گچھ جاری ہے، جب اس مکمل ہوگی تو ہم یہ بھی ڈاکیومنٹ یونائٹڈ نیشنز میں پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس کو سرکولیٹ کیا جائے۔ لیکن جو ڈاکیومنٹ اس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے اور جو ہم شخصی طور پہ ہمارے سفیر جا کے اور ہر کیپٹل میں جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں ان کو یہ بریف کرتے ہیں، اس میں فرق پڑتا ہے، اور ہماری طرف سے اس وقت یہ اہم ہے کہ ہم یہ فرق جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ جو بھی ممالک ہیں ان کو پوری طرح سے علم ہو کہ ہماری طرف سے ہماری تشویش کی ہماری انویسٹیگیشن کی بنا پہ ہم نے کیا ڈسکوریز کی ہیں انڈین لیکن شیخ صاحب ایک بظاہر دلچسپ صورتحال ہے۔ ایران کے سفیر کو جو خط لکھا گیا پاکستان کی جانب سے، اس میں یو این کو دیے گئے ڈوزیز کے حوالے سے درج ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز پریزنٹڈ ڈوزیز آف سچ ایویڈنس ٹو یو این آن انڈین انوالومنٹ in the province of Balochistan. However, this evidence is unattended to as the world body has paid no attention to it. So پاکستان بتا رہا ہے ایران کو کہ جی ہم نے دیا ہے یو این کو، بین الاقوامی برادری کو ثبوت، لیکن انہوں نے کان ہی نہیں دھرے ان معلومات پر۔ یہ صورتحال ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے، مجھے تو پہلے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وزارت داخلہ نے اس قسم کا خط ایرانی سفیر کو کیسے لکھا۔ میرا فارن آفس کے ساتھ تعلق جو تھا وہ 16 سال سے 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک جو رولز آف بزنس یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ ایرانی سفارت یا کسی سفارت کے ساتھ کمیونیکیشن صرف بذریعے وزارت خارجہ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اس قسم کی جو بیانات آپ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے، یہ اس قسم یہ واضح کرتے ہیں کیوں رولز آف بزنس میں لکھا ہے کہ صرف وزارت خارجہ یہ کام کرے گی اور کسی منسٹری کو ڈائریکٹ کمیونیکیشن باہر کی ایمبسیز کے ساتھ یا باہر کے ممالک کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کس طرح ریکارڈ کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ہم نے اقوام متحدہ سے کیا ریکویسٹ کی تھی اور اس ریکویسٹ پہ کیا ہوا تھا، اس کا وزارت خارجہ کو علم ہے، اور وزارت خارجہ میرے خیال میں
یہ کہتی کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سب ممالک کو سرکولیٹ کیجیے اور یہ نہیں کہ ریمینز ان اٹینڈڈ۔ یہ تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے رولز آف بزنس کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ یہ خط پبلک کیسے ہوا؟ یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے جہاں پہ خط جو کہ خفیہ رہنا چاہیے تھا وہ پبلک میں آ گیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں بہت خیال دینا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ صرف پبلک پاسچرنگ پہ چلتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے ڈپلومیسی اس طرح نہیں کی جاتی۔ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو اس طرح نہیں پبلسائز کیا جاتا۔ یہ چیزیں اس نوعیت کی ہیں جن میں آپ بہت پرائیویٹلی، بہت ڈسکریٹلی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رابطہ رکھتے ہیں اور بہت ڈسکریٹلی آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ریکویسٹ جو ہم نے کی ہیں یہ لیجٹمیٹ ہیں، لیکن ان کو آپ پبلک کرتے ہیں تو آپ ایک طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے شیخ صاحب میں قطع کلامی کہ ایرانی سفارت خانے نے جو ایک بیان دیا ہے کہ ان کو تشویش ہے اس پہلو کے، اس خبر کے بعض پہلوؤں پر جس حوالے سے بات ہو رہی ہے، سو وہ بجا ہے کسی حد تک۔ دیکھیے میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں اس قسم کی ایکسچینجز جو ہوتی ہیں وہ کبھی اس طرح پبلک نہیں کی جاتی کہ آپ نے آج خط لکھا ہے، شاید سفارت میں پہنچا ہو اس سے پہلے آپ نے اخباروں میں دے دیا یا اخباروں کے پاس ہے، ٹی وی اسٹیشنز کے پاس ہے۔ یہ کس قسم کی ڈپلومیسی ہے؟ یہ ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ میں ایک مختصر بریک لے لوں، اسی معاملے سے جڑے بعض اور اہم سوالات ہیں وہ شیخ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیں، پاکستان نے جو مطالبات اب ایران سے کیے ہیں، کلبھوشن کے ساتھی کی گرفتاری اور حوالگی اور پھر کلبھوشن کی جو کارروائیاں رہی ہیں ان کی تصدیق، ایران پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی مدد کرے اس وقت، یا ایران چونکہ اس وقت پابندیاں ہٹی ہیں وہ تو دوسرے ممالک کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات بحال رکھنے یا کرنے کی کوشش میں ہوگا، ایران کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے یہ؟ دیکھیے آپ نے ذکر کیا کہ ایرانین سفارت نے یہاں پہ ایک بیان شائع کیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے پھر دہرایا ہے کہ روحانی صاحب جب یہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آف پاکستان از دا سیکیورٹی آف ایران اینڈ دا سیکیورٹی آف ایران از دا سیکیورٹی آف پاکستان۔ تو ان کو ضرور اس پہ تشویش ہے کہ ان کی سرزمین سے کوئی آیا ہے اور کسی نے آ کے یہاں پہ اس قسم کے کام کیے ہیں جس سے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جس پاکستان کی سالمیت اور اسٹیبلٹی پہ اثر پڑے، اور وہ چاہیں گے کہ اس قسم کی چیز نہ ہو، کیونکہ اگر پاکستان کے غیر استحکامی حالات ہوتے ہیں تو اس کا اثر ایران پہ پڑے گا۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایران میں غیر استحکامی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، ہم پہ برا اثر ڈالیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں جب آپ پبلک کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک نیا رخ دے دیتے ہیں، ایک نیا پہلو دے دیتے ہیں، ایک نیا چہرہ دے دیتے ہیں جس کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں پرائیویٹلی ڈسکس ہوتی ہیں اور اس میں تو ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر میں ہوتا فارن سیکرٹری کہ میں اس قسم کا خط میں ایمبیسی کو لکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہتا کہ اس صورتحال میں میں اپنی سفارت کے ذریعے یہ خط لکھواؤں گا اور اپنے سفیر سے کہوں گا کہ آپ جا کے وزیر اطلاعات سے ملیں وہاں پہ اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کس قسم کا مسئلہ ہے اور کس وجہ سے اس سے نہ صرف پاکستان لیکن ایران پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، اور آپ کا تعاون ہم چاہتے ہیں چپکے سے، اس طرح چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کے جو دوسرے رشتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہ پڑے، لیکن آپ کی سرزمین اس لیے استعمال نہ ہو کہ پاکستان کے خلاف ہو۔ اب مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ کہ روحانی صاحب نے ایک بہت اچھا قدم لیا تھا جب وہ پاکستان آئے اور پاکستان کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانے کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جوابداری لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو انرجی شارٹیجز ہیں اس کو ہم میٹ کریں، ہم گارنٹی کرنا چاہتے ہیں کہ
کہ آپ کی انرجی ریکوائرمنٹس ہوں گی. انہوں نے بات کی کہ ہم 3000 میگا واٹ تک بجلی دینے کو تیار ہیں, ہم ایران پاکستان پائپ لائن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی بجائے ہمارا فوکس ہٹ کے اب اس خط کو پبلک کرنے سے آپ نے پھر فوکس ہٹا دیا. ایران پاکستان کی اقتصادی تعاون سے آپ نے ہٹا کے اس موضوع پہ لے آئے ہیں. یہ موضوع بہت اہم ہے. آپ نے ایک نایاب چیز کی ہے کہ آپ نے ایک سرونگ انڈین نیول آفیسر کو پکڑا ہے, وہ چیزیں کرتے ہوئے, جاسوسی کرتے ہوئے, جس کی کسی طرح بھی انٹرنیشنل لاء میں اجازت نہیں ہے. لیکن اس میں ایران کو اس طرح ملوث کرنا, آپ اپنی ایک طرف جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ صحیح ہیں, دوسری طرف آپ نے جس طرح پیش کی ہیں اس سے آپ ایک رشتہ جو کہ آپ کے لیے اہم ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پہلے تو ایران کے لیے بظاہر شیخ صاحب مشکل بظاہر یہ بھی لگ رہی ہے ایران کے لیے کہ جو بھارت کا رد عمل آیا ہے اس میں یہ خدشہ ہے کہ جی ان کلبھوشن صاحب کو پاکستان نے شاید ایران سے اغوا کیا ہے, تو ایران کے لیے بظاہر مشکل بڑھ گئی ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں بڑھی. آپ جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں راستے سے آئے ہیں اور اور انہوں نے آئے ہیں بلوچستان لبریشن گروپ کے ساتھ, آرمی گروپ کے ساتھ, تو اس کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے آپ کی طرف سے. لیکن یہ اور اس کی جو کنفیشن ہے اس میں کوئی اگر شکوک ہیں تو وہ ضرور ڈسکس ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ مشکل نظر نہیں آتی کہ ایران کی ہندوستان کی طرف سے کہا جائے کہ اس کو ہم لے کر آئے ہیں یا اس کو ہم نے اغوا کیا ہے ایران سے. یہ چیزیں آبویسلی اس وقت ہندوستان نے پہلے اعتراف کیا کہ یہ نیول آفیسر ہے, کہا کہ یہ ریٹائر ہو چکا ہے, پری میچور ریٹائرمنٹ اس نے لی ہوئی ہے اور اس وقت اس کا حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن اس سے آگے چل کے یہ کہنا کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اغوا کیا ہے, کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. یہ دیکھیے یہ جو جاسوسی کا سوال ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ صحیح ہیں. جو ویڈیو ہے اب ہندوستان کہے کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سب اپنی جگہ, لیکن یہ واضح ہے کہ وہ یہاں ہے بھارت کا. ہاں یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. جی بہت شکریہ. صابری خارجہ ہم سے بات کر رہے تھے. ان کی دانست میں پاکستان نے کلبھوشن معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے کی جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے, لیکن اس معاملے کو ایران کے ساتھ جس طرح اور جس چینل اور اس ضمن میں وزارت داخلہ پاکستان کی اس کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے, اس حکمت عملی پر پاکستان کو ضرور نظر ثانی کی ضرورت ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. پاکستان کرکٹ انتظامیہ کی وہ کنفیوژن ناظرین جو ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں میدان میں آپ کو دکھائی دی, اس وقت میدان سے باہر ایک کیوس کی صورت میں ہمیں پھر دکھائی دے رہی ہے. کچھ بات ہوگی اس کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس صاحب کی گزشتہ روز پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی اور پی سی بی چیئرمین شہریار خان صاحب اور نجم سیٹھی سے ملاقات نہ ہو پائی تو وہ بہت برہم تھے. انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں, پاکستان کرکٹ میں اتنی سیاست ہے جتنی پاکستانی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. لیکن آج بظاہر انہوں نے خود اپنے تحفظات کے حل کے لیے, ان کو آگے تک پہنچانے کے لیے ایک سیاسی راستہ ہی اختیار کیا. وہ اسلام آباد پہنچے اور یہاں وفاقی وزیر برائے کھیل ریاض پیرزادہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ وہ تحفظات سے ان کو آگاہ کر سکیں. انہوں نے اپنی رپورٹ جو انہوں نے پہلے پی سی بی چیئرمین کو پیش کی تھی اور جس کے بعض کانٹینٹس میڈیا میں لیک ہونے کے حوالے سے وقار یونس صاحب کل انتہائی برہم تھے, آج وفاقی وزیر کھیل کو بھی پیش کی. میڈیا سے انہوں نے جب آج بات کی اور میڈیا نے ان سے پھر سوال کیا کہ اس رپورٹ میں کیا ہے, تو انہوں نے تصدیق کی اس رپورٹ کے لیک ہونے والے کانٹینٹس کے حوالے سے, یہ کہتے ہوئے کہ اس رپورٹ میں وہی سب ہے جو لیک ہو چکا ہے. وفاقی وزیر کھیل کی بہرحال رائے یہ تھی ناظرین کہ اس رپورٹ کے اجزاء کا لیک ہونا اداروں کی کمزوری, اس کیس میں پی سی بی کی کمزوری کا مظہر ہے. سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب ہمیں ایک جانب تحقیقات نظر آ رہی ہیں, الزامات نظر آ رہے ہیں, معافیاں نظر آ رہی ہیں, پاکستان کرکٹ کیا حقیقتاً بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے یا نہیں, یہ بات سمجھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں سینئر سپورٹ اینالسٹ عالیہ رشید صاحب. عالیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وقار یونس صاحب ہمیں معافی مانگتے بھی دکھائی دی ہیں حالیہ عرصے میں,
کل غصے میں بھی دکھائی دی اور آج کا ان کا جو اقدام ہے یہ تو بظاہر بغاوت کے زمرے میں ہی آئے گا. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے, وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ انہیں یہ سیاسی روٹ لینا پڑا, یا آپ کو لگتا ہے انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ جاتے جاتے وہ اس بورڈ کی خامیاں پریشانیاں سب کو بتا کے جائیں گے؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہی ہیں. آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے تمام باتیں جو ہیں یہ کور کرتی ہیں, اس لیے کہ دیکھیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑے ہی ڈیپ روٹڈ ہیں. کرکٹ کے پرابلمز اتنے خوفناک ہو چکے ہیں جن کو ہم صدیوں سے انڈر دی کارپٹ پھینکتے آ رہے ہیں. تو اب جو سچویشن ہے اس میں بظاہر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ وقار یونس کو ہٹا دیں, کسی اور کو لے آئیں. اس سے پہلے واٹمور بھی آ چکے ہیں, اس سے پہلے جیف لاسن بھی, بڑے کوچز باہر کے بھی آ چکے ہیں اور لوکلز بھی آ چکے ہیں. لیکن کوئی بھی آدمی یہ اس گھوڑے کو, جو منہ زور گھوڑا ہے جیسے پاکستان کرکٹرز کہتے ہیں, وہ ان کو قابو نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی یہی ہے کہ خامی آپ کے سسٹم کے اندر ہے. سسٹم جو ہے وہ بورڈ چلاتا ہے. بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری ان کو لینی چاہیے, ان کو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب جو آپ وقار یونس کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ان کی فرسٹریشن بالکل بجا ہے, کیونکہ دیکھیے کوئی نہ کوئی تو بورڈ میں ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں, ورنہ یہ رپورٹس کبھی لیک نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے پیچھے جو پوری سائیکی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسائل گھمبیر ہیں, وہیں کے وہیں ہیں. وہ بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ آخر ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے لڑکے ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے, ان کے اندر پرسو آف ایکسیلنس کیوں نظر نہیں آتا, ان کے اندر پاکستان کے لیے کھیلنے کی خواہش جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں کیوں نہیں ہے, وہ اپنی جان کیوں نہیں مارتے, وہ اتنی سیلفشنس کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اتنے گروپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں. یہ بڑے خوفناک سوال ہیں. تو ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقار یونس اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی کو تو اتنا ضرور بولڈ ہونا چاہیے کہ وہ جاتے جاتے کم از کم ان چیزوں کو ایکسپوز ضرور کر کے جائے کہ آپ بے شک مجھے آج ہٹا دیں, کل کسی اور کو لے آئیں, لیکن اگر آپ روٹ سے اس کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بار بار ایک سوال ہے نا, سوال یہ کل ان کا شکوہ تھا وقار یونس صاحب کا کہ سیاست بہت ہے, اتنی تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی. بہرحال آج جو انہوں نے روٹ لیا یہ ایک سیاسی روٹ ہی شمار ہوگا, اور خبر تو یہ ہے کہ پی سی بی اب ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کرنے جا رہا ہے. سو ول اٹ ریئلی ہیلپ دا کاز جو انہوں نے روٹ لیا ہے, اور کس طرح وزیر اعظم سے ملاقات ان کی ہو بھی جائے تو بورڈ میں شہریار صاحب بیٹھے ہیں, وزیر اعظم کے من پسند نجم سیٹھی صاحب بیٹھے ہیں, ہوگا کیا؟ ہاں تو دیکھیے نا, پھر آپ کے سوال میں ہی تو جواب ہے سارے. آپ یہ دیکھیے کہ اس جو سیاسی مداخلت ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے سیاسی جو لیڈرز ہیں انہوں نے جو بیجا مداخلت کر کے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو لگا کے, بجائے اس کے کہ وہ میرٹ پہ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں یا اس کی بہتری کے لیے عملی طور پہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں, اس کے بجائے آپ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو آپ لے کے آتے ہیں. اور وہ لوگ پھر, چونکہ میں خود بورڈ میں کام بھی کر چکی ہوں اس لیے میں بالکل صحیح بات آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ لوگ پھر جب اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ گیم کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ان کو تو صرف سرکار کو خوش کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ جو بھی کر سکتے ہیں, پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں, وقت بھی ضائع کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, اور ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. آج جو ہمارے منہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں, اور وہ چیزیں یہی ہیں کہ ہمارا نہ اسٹرکچر بہتر ہے, نہ ہمارے پاس اچھا پروڈکٹ آ رہا ہے, اور جو آ رہا ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے. جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ہم ان کی پاور کے آگے مجبور ہیں. ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. ہم کیوں نہیں بتا سکتے؟ بیکاز جو بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ خود ان بہت سارے پلیئر سے برائب ہوتے ہیں, لیتے ہیں, ان سے ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں, ان کو کرتے بھی ہیں, ان کے اپنے ریلیشن ہیں. پھر ایک سوال یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے. آپ کی بات کا بنیادی جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کرکٹ سٹرکچر کی فالٹ لائنز ہیں وہ پہلے گراؤنڈ میں ایکسپوز ہوئی ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں, اور اب جب اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے تو وہ مزید انڈورس ہو رہی ہیں فالٹ لائنز کے یہ مسئلے تھے. ان الزامات, گلے شکوے, جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے درمیان میں, اور جو شخصیات کر رہی ہیں, کوئی بھروسہ ہے آپ کو ان تحقیقات سے کوئی حل نکلنے کا بھروسہ ہے آپ کو؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلیم گیم کھیلنا ہے اور آپ اسکیپ گوٹ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وقار یونس کو فارغ کریں گے, شاہد آفریدی کو فارغ کریں گے, اور سلیکشن کمیٹی تو آلریڈی ڈیزالو ہو رہی ہے, وہ تو اشارہ پہلے دیا جا چکا ہے. تو
یہ یعنی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اسکرین پہ ہیں، جو سامنے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں گے تو لوگوں کے بھی جو ہم جو عوام ہیں، بے وقوف ہیں، جو میچز دیکھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں گیم سے، ہمارے تھوڑے سے کلیجوں میں بھی ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ چلو جی کچھ ہو گیا. لیکن یہ ساری جو ہیں یہ بظاہر چیزیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اصل جو پرابلم ہے، جو روٹ کاز ہے، آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹیم اتنا برا کھیلی ہے، اس کے جو محرکات ہیں اس کے پیچھے، اس کے جو جواز ہیں، ان کے اوپر کام کیجئے، اور پلیئرز ایسے پلیئرز لے کے آئیے جو محب وطن ہو، جن کو گیم سے بھی محبت ہو، ملک سے بھی محبت ہو، اور جو چھوٹی چھوٹی خود غرضیوں کی وجہ سے داؤ پہ نہ لگا دیں اپنے ملک کی پریسٹیج کو. یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کی جو اسکل ہے اس کو پالش کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. آج سے نہیں، کب سے صدیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور روتے آ رہے ہیں کہ جی اسٹرکچر کو ٹھیک کیجیے. کیا کیا ہے مجھے بتائیں چیئرمین صاحب نے، کیا کیا ہے ابھی تک؟ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں؟ ہر روز ٹیلی ویژن پہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اتنی گفتگو کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہیں پہ؟ صرف ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسے اسٹیٹمنٹ جو فوری طور پہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس پہ وہ ایک مزید اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو میڈیا میں رہنے کے لیے تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. سینئر اسپورٹس انالسٹ انتہائی بھی سوال کی جانب توجہ مبذول کروا رہی تھی کہ چیئرمین پی سی بی نے کیا کیا ہے. اس کا ثبوت ہمیں ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں ٹیم کی کارکردگی کی صورت میں مل چکا ہے. یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ صرف آپٹکس کے لیے، آئی واش کے لیے کی جانے والے اقدامات اور تحقیقات سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا. کرکٹ سٹرکچر کو بہرحال بحال کرنے اور اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ایک مختصر بریک لیں گے، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے کہ پشاور میں چوہوں نے کیا دہشت گردی مچا رکھی ہے. ثبوت اس کا یہ ہے کہ اب چوہوں کے سر کی قیمت طے کر دی گئی ہے. آپ کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پشاور میں چوہوں نے بھی دہشت گردی مچا رکھی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب ضلعی حکومت اور کنٹونمنٹ بورڈ نے چوہوں کے سر کی باقاعدہ قیمت رکھ دی ہے. ضلعی حکومت نے چوہے کے سر کی قیمت 25 روپے جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ نے 300 روپے رکھی ہے. اور اس اقدام کے پیچھے یقیناً جو وجہ ہے وہ لوگوں کا چوہوں سے تنگ آ جانا ہے. گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ چوہے کے کاٹنے سے ایک بچے کی ہلاکت کا واقعہ منظر عام پر آیا، اور بعض بچوں اور لوگوں کے چوہے کے کاٹنے سے زخمی ہونے کے واقعات بہرحال منظر عام پر آ رہے ہیں. بنیادی سوال، کیا اس قسم کی ایک چوہا مار مہم شروع کر دینا ہی پشاور کی انتظامیہ کے لیے بہترین حل تھا، یا صفائی کا کوئی بہتر نظام وضع کرنے کی آپشن بھی زیر غور ہے؟ صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا شہرام ترکئی صاحب مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ترکئی صاحب، بہت شکریہ وقت کا. سر، یہ چوہے اگر قابو نہیں آ رہے تو مطلب تو پھر یہی لیا جائے کہ صفائی کا نظام نہیں ہے پشاور میں. دیکھیں جی، بڑا شہر ہے، صفائی اس میں آلریڈی ہو رہی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور پچھلی ادوار سے کافی بہتر ہوئی ہے. لیکن آبویسلی کہ جب آپ کا اتنا بڑا شہر ہے، اتنے لوگ رہتے ہیں، تو چوہے اور اس طرح کی باقی اور جو جاندار چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس کو صفائی والے یا میونسپل کارپوریشن والے اس کو باقاعدہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس وقت سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تو اگر پبلک اس کا ساتھ دے، پبلک کو انوالو کیا جائے، تو رزلٹ تیزی سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اینی ہارم ان اٹ. اور گورنمنٹ جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، ان کو یہ طریقہ کار ٹھیک لگ رہا ہے، تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ترکئی صاحب، مجھے بتائیں کہ سچویشن مختلف کیا ہے؟ آبادی کنٹرول نہیں کی جا سکتی، تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ چوہوں کی آبادی بھی کنٹرول نہیں کی جا سکتی. اچانک انکشاف ہوا ہے. دیکھیں جی، یہ چوہے جو آپ دکھا رہے ہیں، اٹس اے فنی ٹاپک بائی دا وے، کہ جس طریقے سے یہ سنجیدہ بچے مرے ہیں. میں ٹاپک کے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں، کنسرن ہے ہمارا، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر نے اس دن میٹنگ چیئر کی ہے، اس میں ہیلتھ کے ایکسپرٹس بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، صفائی کا بالکل نظام. اور لیکن یہ آج کا نہیں ہے کہ جو آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا سال میں بڑھ گئے ہیں. تو آبویسلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب یہ چوہے تھے اور یہاں پہ صفائی کا نظام اس طرح بہتر نہیں تھا، پچھلی حکومت ذمہ دار ہے خاطر خواہ انتظامات نہ کرنے. نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر بہت بڑا ہے، صفائی کے حالات پورے پاکستان میں، آپ کراچی میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، پشاور آ جائیں، تو صفائی کے حالات تو آبویسلی
اس طرح ہے کہ ابھی بہتری کی طرف الحمدللہ جا رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے سلمز ہیں، علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس کو ٹیکل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں یا الیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے میٹنگ کر کے انہیں خاص ان کے بعد اس کنکلوژن کے پہنچے ہیں کہ جی میونسپل کارپوریشن بھی اس میں لگی ہوئی ہے، کیوں نہ عوام کو بھی انوالو کیا جائے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی جانیں بہت قیمتی ہیں، اور لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اگر آپ کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں ایک چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، کمیونٹی کو انوالو اگر کرنا ہے، کمیونٹی کو انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو متعلقہ اداروں کو موبلائز کرنا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی. چوہے اگر بچوں کو کاٹ رہے ہیں، ہر شخص چوہے کو آگے بڑھ کے مار نہیں سکتا، میرے جیسے کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں چوہوں سے. سو خالی یہ کہہ دینا کہ چوہا مارے 300 روپے یا 25 روپے وصول کر لیں، یہ کوئی حل مناسب معلوم ہو نہیں رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک حل ہے، یہ سارے مسئلے کا پورا حل نہیں ہے. میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ آلریڈی اس میں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن پبلک کو انوالو کرنے کا ایک دوسرا ان کا ایک اسٹریٹجی ہوگی. زیادہ ڈیٹیل اس کو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا ایک یہ میٹر ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ لوکل بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کا ڈیسیجن ہے. تو اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ کوسچن کریں تو ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتا دیجئے شہرام صاحب کہ چوہے کے کاٹنے سے اگر کسی بچے کے مر جانے کا واقعہ سامنے آئے تو آپ اس کو ون آف انسیڈنٹ کہیں گے یا یہ ثبوت ہے کہ چوہے کے کاٹنے کا مناسب علاج نہیں ہے؟ کیونکہ بعض خبروں کے مطابق جو اینٹی ریٹ سیرم ہے اور ٹریٹمنٹ ہے وہ دستیاب نہیں ہے. نہیں، دیکھیں اس طرح ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں الحمدللہ وہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے، جو ان کو ضرورت ہے وہ بالکل مارکیٹ میں ہے اور ہاسپٹلز میں بھی ہیں، اور وہ ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں. جہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اس اسپیسیفک کیس کا مجھے زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں، لیکن کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اکثر بچے کو کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کیجول لے لیتے ہیں، تو ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. مطلب یہ ہے کہ لیکن ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہیں جو ایک زندگی بچانے کے لیے ضروری ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن جہاں تک کمیونٹی کو انوالو کرنا، لوکل گورنمنٹ کی اور الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ جو ہمارے ہیں ان کی صفائی کو، اور یہ سارا رسپانسبلٹی ان کی ہے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ صفائی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پبلک کو بھی انوالو کرتے ہیں، کلیکٹیو رسپانسبلٹی سب کی آ جائے گی، اور سارے لوگ مل کے اس جو تکلیف ہے یا جو مصیبت ہے اس سے جان مل کے چھڑائی جا سکتی ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. چلیں اب مجھے صرف یہ بتائیے، اکارڈنگ ٹو ون اسٹڈی جو فی کمرہ آبادی کا تناسب ہے پشاور اور خیبر پختونخوا میں، وہ 8 لوگ فی کمرہ ہے، جو کہ باقی ملک میں 4 لوگ فی کمرہ کی حد. اس کا مطلب ہے آبادی بہرحال ایک مسئلہ اور پھر اس سے جڑے یہ مسائل ہیں. سو اوور آل اب اسٹریٹجی کیا بنائی جا رہی ہے زیادہ آبادی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے اس مہم سے ہٹ کے؟ دیکھیں جی، آبادی تو اوبیسلی اوور آل اگر آپ دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے، اور صرف خیبر پختونخوا کی نہیں پورے پاکستان کی بڑھ رہی ہے. آبادی کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کا ڈیولپ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ میکنزم ہونا، نظام کو بہتر کرنا، ایفیشنٹلی جو آپ کے آلریڈی سسٹمز ہیں، آپ کے جو اویلیبل ریسورسز میں جو بھی آپ کے سسٹم ان کو اور اسٹرینتھن کرنا اور ایفیکٹولی ان ساری چیزوں کو یوز کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے پاپولیشن تو ویسے بھی بڑھے گی، لیکن اگر ہم نے یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی صفائی کے لیے، جو پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں کہ پشاور سے سٹارٹ کیا اور باقی صوبے میں اور اپلیکیٹ ہو رہا ہے، جو صفائی کا نظام پہلے سے الحمدللہ کافی بہتر ہے اور اس کو اور بھی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. اس میں اور پیسے دیے جا رہے ہیں، مین پاور دیا جا رہا ہے، پھر ان کو ریسورسز دیے جا رہے ہیں کہ اور ایفیکٹولی پشاور کیونکہ صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، تو اس میں اور بہتری، اور یہاں پہ اوبیسلی مختلف جو ہے کافی مطلب سپریڈ ہے. مجھے بنیادی چیز نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے خود کہا کہ یہ چوہوں کی آبادی کا بھی مسئلہ ہے. وہ چوہے تو ظاہری بات ہے گندگی پر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے گندگی کہیں تو ہے، اور اگر وہ گھروں کے اندر ہیں چوہے، اس کا مطلب ہے گندگی شاید گھروں کے اندر بھی ہے. سو مسئلہ کیا ہے؟ چوہے اگر پھل پھول رہے ہیں، انہیں بلیاں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہیں غذا مل رہی ہے، وہ توانا اور تگڑے ہو رہے ہیں.
دیکھیں یہ تو پورے شہر کا لوکل گورنمنٹ کا میٹر ہے، وہ بہت ایفیکٹولی وہی بتا سکتے ہیں، لیکن صفائی کا مسئلہ رہا ہے لوگ صفائی پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، اس وجہ سے میں پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے جو WSSP کی جو کمپنی ہم نے بنائی صفائی کے لیے، وہ اس وجہ سے بنائی کہ اس کو پھر آٹونومس کیا گیا اور وہ ایفیکٹولی وہ صفائی کرے، لوگوں سے کام لے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں ان لوگوں کو کام پہ لایا جائے اور ان سے کام لیا جائے، ان کو ایکوپمنٹ دیا جائے، لیٹسٹ جو صفائی کی مشینیں ہیں، وہ باقی جو بھی ہے جو ضروریات ہیں وہ حکومت پوری کر رہی ہے اور اس پہ کافی توجہ ہے حکومت کی، اور ابھی تو الحمدللہ لوکل گورنمنٹ بھی آ رہا ہے تو obviously وہ توجہ ڈبل ہو گئی کیونکہ ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، کمپنی کا اپنا ہے، لوکل گورنمنٹ بھی ہے، تو مل کے صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا یہ فرما رہے تھے کہ چوہوں کی سر کی قیمت رکھے جانا بنیادی طور پر کمیونٹی کو انوالو کرنے، معاشرے کے لوگوں کو اس کام میں انوالو کر لینے کا ایک طریقہ ہے اور ان کی دانش میں اس کے مثبت نتائج ہی نکلیں گے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔